औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले हम समझेंगे माइक्रोबायोलॉजी और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, कौन कौन से जानदार होते हैं, सही है, और उनको क्या कहा जाता है। और ये जो जानदार हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस, बीमारियों वगैरह को कैसे स्प्रेड करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी माइक्रोबायोलॉजी का तारुफ। तो मेरे स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं माइक्रोबायोलॉजी की डिफाइन। माइक्रोबायोलॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड यानी यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं तो ज़्यादातर जो साइंस के वर्ड्स होते हैं वो या ग्रीक वर्ड्स होते हैं या लातिन वर्ड्स, इन दोनों वर्ड्स यानी लैंग्वेज पे मुश्तमिल होते हैं, हमें पता है। तो हम इसके बाद आ जाए तो माइक्रोबायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट सी टू नेक्ड आइज। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसने तारीफ़ किया है कि माइक्रोबायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारी आंखों को नज़र नहीं आते हैं। सही है मेरे स्टूडेंट? क्या होते हैं माइक्रोबायोलॉजी का मतलब? ऐसे जानदार जो हमारी आंखों को नज़र नहीं आते हैं। सही है स्टूडेंट? यानी हमारी आंखों को नज़र नहीं आते हैं। अब इसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे जानदार होते हैं जो हमारी आँखों को कभी नज़र नहीं आते हैं। सही है स्टूडेंट्स? क्या होते हैं? ये हमारी आँखों को नज़र नहीं आते हैं। अब हम आ जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी शुरुआत की मानी समझना चाहते हैं हम अभी माइक्रोबायोलॉजी का। माइक्रो किन को कहा जाता है? ऐसे जानदार जो हमारी आंखों को नज़र नहीं आते हैं। तो ऐसे जानदारों को क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहा जाता है। तो माइक्रो का मतलब क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट। बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब उनके बारे में पढ़ना। मतलब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर 3 वर्ड्स होते हैं। सबसे पहले माइक्रो होता है, उसके बाद बायो और उसके बाद लॉजी। यानी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम आँखों से नज़र न आने वाले जानदारों की लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। अब सबसे पहले इस माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कवर किसने किया है? The term microbiology was given by French chemist Louis Pasteur 1882 to 95। मतलब लुइस पास्चर ये एक क्या है? बायोलॉजिस्ट है, केमिस्ट है, जिसने क्या किया है? माइक्रोबायोलॉजी जो वर्ड था इसको सबसे पहले क्या किया है? उसने डिस्कवर किया है। सही है, 1882 में। सही है स्टूडेंट्स? किसने किया है? ये रॉबर्ट लुइस पास्चर ने क्या किया है? इसको डिस्कवर किया है माइक्रोबायोलॉजी को। अब हम नीचे आते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब ये माइक्रोबायोलॉजी से मेरे जहन में एक और वर्ड समझ में आ गया स्टूडेंट। एक माइक्रोबायोलॉजी होती है, एक मैक्रोबायोलॉजी होती है। माइक्रो का मतलब स्मॉलेस्ट, मैक्रो का मतलब क्या होते हैं? बिगेस्ट, जो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। मैक्रो क्या कहा जाता है? बड़े को, जबकि माइक्रो छोटे को कहा जाता है। तो मैक्रोबायोलॉजी की बात आ जाए तो आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि इसमें हम क्या करते हैं? हमारी आंखों को नज़र आने वाले जानदारों के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अब हम आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के अंदर कौन कौन से जानदार होते हैं, और हम
کن کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے اندر کیا ہوتے ہیں میرے اسٹوڈنٹس؟ بیکٹیریا ہوتے ہیں، وائرسز ہوتے ہیں، فنجائی ہوتے ہیں، الجی ہوتی ہے، یہ وغیرہ کے بارے میں پڑھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مائکرو بیالوجی کہا جاتا ہے. اور ہم بات کریں تو سیل خود ایک مائکرو بایولوجی کے اندر آتا ہے. سیل صحیح ہے، میں نے اس میں کیا ہوتا ہے؟ سیل کو کیا کرتے ہیں ہم؟ مائکروسکوپ کے ذریعے سے دیکھتے ہیں. تو ہاں اسٹوڈنٹ، ایک بات ابھی یہاں پہ غور کرتے ہیں. مائکروسکوپ کے نام سے مجھے یاد آ گیا کہ یہ جو ایسے جاندار ہوتے ہیں مائکرو آرگنزم، جن کو ہم کیا کرتے ہیں؟ مائکروسکوپ کا استعمال کرتے ہوئے ہم ایسے جانداروں کو دیکھتے ہیں. تو میرے ذہن میں مائکرو بیالوجی کی ایک اور تعریف آ گئی. مائکرو بیالوجی میں ہم ایسے جانداروں کے بارے میں پڑھتے ہیں جن کو ہم کیا کرتے ہیں؟ مائکروسکوپ کے تھرو دیکھتے ہیں. صحیح ہے اسٹوڈنٹس؟ تو آپ لوگ طرح طرح کے ڈیفائنس یہاں پہ آپ لوگ خود بنا سکتے ہو. اس کے بعد ہم آتے ہیں پیتھوجنس. ہم نے اوپر پڑھا بیکٹیریا، وائرسز، فنجائی ہو گئے، یہ وغیرہ کے بارے میں پڑھتے ہیں مائکرو بیالوجی کے اندر. صحیح ہے اسٹوڈنٹ؟ اس کے بعد پیتھو کا مطلب ہوتا ہے ڈیزیز. بیماری کو پیتھو کہا جاتا ہے بایولوجی کے زبان میں، یہ یاد رکھنا ہے. جنس بیماری پھیلانے والے جاندار، آرگنزمز. پیتھوجن بیماری کو کریٹ کرنے والے، سپریڈ کرنے والے جاندار کو کیا کہا جاتا ہے؟ پیتھوجنس کہا جاتا ہے. Pathogens are microorganisms which create diseases in our body. ہم نے پہلے پڑھا ایسے جاندار جو ہماری باڈی کے اندر بیماریوں کو پھیلاتے ہیں، بیماریوں کو پیدا کرتے ہیں. تو ایسے کو کیا کہا جاتا ہے؟ پیتھوجنس کہا جاتا ہے. ان میں بیکٹیریا، وائرسز، فنجائی، الجی etc. those who harm for our body. صحیح ہے اسٹوڈنٹ؟ پیتھوجنس کیا ہوتے ہیں؟ ہماری باڈی کے اندر بیماریوں کو کریٹ کرتے ہیں اور یہ ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کوزیٹک ایجنٹس. پیتھوجنس اور یہ کوزیٹک ایجنٹس تقریباً سیم ہوتے ہیں. صحیح ہے اسٹوڈنٹس؟ یعنی یہ بھی پیتھوجنس ہی ہوتے ہیں. کوزیٹک ایجنٹس are those organisms which create disease in our body. صحیح ہے؟ ان دونوں کی ڈیفائن تقریباً سیم ہی ہے. یعنی کوزیٹک ایجنٹس بھی ایسے مائکروبس ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے اندر ڈیزیز کو کریٹ کرتے ہیں. اب ایک اور بات سمجھ میں آ گئی. مائکروبس بھی ایسے ہی جانداروں کو کہا جاتا ہے. یہ وائرسز، بیکٹیریاز وغیرہ کو ہی کہا جاتا ہے. اب ہم بات کریں مائکروبس بھی کیا ہوتے ہیں؟ یہی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ. صحیح ہے؟ اب کیا ہوتے ہیں یہ جو جاندار ہوتے ہیں مائکروسکوپک، یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ ہارمفل نہیں ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر. صحیح ہے؟ یعنی ہماری باڈی کے اندر کچھ ہمارے لیے فائدہ مند بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری باڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ہم ان کے بارے میں تفصیل سے اسٹڈی کریں گے ہم آگے. ابھی جسٹ میں آپ لوگوں کو ریویو کر رہا ہوں کہ یہ پیتھوجنس کیا ہوتے ہیں؟ بیکٹیریا، وائرسز ہوتے ہیں. اس کے بعد کوزیٹک ایجنٹس بھی کیا ہوتے ہیں؟ یہی ہوتے ہیں، فنجائی، وائرسز، بیکٹیریا. صحیح ہے اسٹوڈنٹ؟ یہ سمجھ میں آیا ہوگا. اب پھر یہ ہماری باڈی کے اندر جا کے بیماریوں کو کیسے کریٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. آ جاؤ. امپورٹنٹ ٹرمس ریلیٹڈ ٹو مائکرو بیالوجی. مائکرو بیالوجی کے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ ٹرمس ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے انفیکشن کسے کہا جاتا ہے؟ when the multiplication of pathogen in our body is called infection. صحیح ہے اسٹوڈنٹ؟ Infection can present every place in our body. Due to infection, diseases are created. common cold کو وائرسز کریٹ کرتے ہیں ہماری باڈی کے اندر، جس کو اردو میں زکام کہا جاتا ہے. کامن کولڈ کو
صحیح ہے، یہ وائرسز کاز کرتے ہیں۔ نمونیا ہوتی ہے، کھانسی نمونیا ہوتی ہے جس کو بیکٹیریا کاز کرتے ہیں۔ نمونیا کے اندر ہمارے سینے میں درد ہوتا ہے، اس کے بعد نزلہ زکام، کھانسی، بخار، یہ وغیرہ ان کے سائمپٹمس اور کیا ہے سائنس ہیں۔ اس کے بعد رنگ ورم ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کیا کرتے ہیں فنجائی کیا کرتے ہیں کاز کرتے ہیں۔ اس کے جو سائمپٹمس کی ہم بات کریں تو ہمارے سکن کے اندر کیا ہوتے ہیں، بڑے بڑے داغ ہوتے ہیں، صحیح ہے، تو اس کو فنجائی کاز کرتے ہیں۔ یعنی انفیکشن کے بارے میں ہم وہ تفصیل کرتے ہیں۔ جب کوئی مائکرو آرگنزم یعنی جو کیا ہوتا ہے ہماری باڈی کے لیے ہارمفل ہوتا ہے، لائک وائرسز، بیکٹیریاز، فنجائی، ایسا آرگنزم جب ہماری باڈی کے اندر انٹر ہو جائے، انٹر ہونے کے بعد وہ ہماری باڈی کے اندر ٹیشوز میں اپنی ملٹیپلیکیشن کرے، اپنی تعداد کو زیادہ کرے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے انفیکشن یعنی بیماری ہماری باڈی کے اندر کاز ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اب ہمارے پاس یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ ہماری باڈی کے کیا ہوتے ہیں ڈیفنس سسٹم ہوتی ہے جس کے اندر وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جو کہ ان بیماریوں کے خلاف کیا کرتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں، تو لہٰذا ہماری باڈی کے اندر انفیکشن کیسے ہوتا ہے، تو یہ ایک سوال ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی طرف سے، تو اس کا بھی جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ جب یہ مائکرو آرگنزمس کیا ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر انٹر ہوتے ہیں، صحیح ہے، جب انٹر ہوتا ہے تو ان کا کیا ہوتا ہے مقابلہ ہوتا ہے ہمارے وائٹ بلڈ سیلز کے ساتھ، صحیح ہے، یعنی ہمارے وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کے خلاف مقابلہ کرتے ہیں۔ اب اسی مقابلے کے دوران انگلفنگ، یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، انگلفنگ مطلب ایسے پکڑنے کو کیا کہا جاتا ہے، مٹھی بھر کے پکڑنے کو انگلفنگ کہا جاتا ہے۔ تو جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایسے جانداروں کو ایسے انگلف کرتے ہیں یعنی پکڑتے ہیں، صحیح ہے، جب پکڑتے ہیں تو ان میں سے ایک دو کیا ہوتے ہیں ان کی پکڑ سے کیا ہوتے ہیں باہر نکلتے ہیں، صحیح ہے، جب وہ پکڑتے ہیں تو ان کی پکڑ سے کیا ہوتے ہیں باہر نکلتے ہیں اور وہ ہماری باڈی کے اندر انٹر ہوتے ہیں، اور وہ انٹر ہونے کے بعد کیا ہوتے ہیں یہ ہماری باڈی کے اندر ڈائریکٹلی یہ ٹیشوز میں جاتے ہیں اور ٹیشوز میں جا کے اپنی تعداد کو زیادہ کرتے ہیں، ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے ہماری باڈی کے اندر انفیکشن کاز ہوتی ہے، صحیح ہے اسٹوڈنٹ، کاسٹ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتی ہے کوئی بیماری کریٹ ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کامن کولڈ، نمونیا، رنگ ورم، اس کے بعد میننجائٹس، ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جو کیا ہوتی ہے کاز ہوتی ہیں، صحیح ہے اسٹوڈنٹ۔ یعنی ہم ایک دوبارہ پھر سے ریوائز کرتے ہیں انفیکشن کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی آرگنزم کیا ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے وائٹ بلڈ سیلز کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، یعنی وائٹ بلڈ سیلز کیا ہوتے ہیں ایسے پیتھوجنس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، مقابلہ کر کے ہمارے وائٹ بلڈ سیلز ان کو ایسے پکڑتے ہیں، صحیح ہے، جب ایسے پکڑتے ہیں تو یہ آرگنزم میں سے کیا ہوتے ہیں ایک دو ان کے جو پکڑ سے باہر ہوتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد وہ کیا ہوتے ہیں یعنی ایسے پکڑتے ہیں ہمارے جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ پکڑتے ہیں، تو ان میں سے ایک دو غلطی سے کیا ہوتے ہیں وہ یہاں سے نکلتے ہیں، پکڑ سے کیا ہوتے ہیں نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد وہ ہماری باڈی کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور وہ ڈائریکٹلی ٹیشوز کے اندر جاتے ہیں اور وہ ٹیشوز کے اندر اپنی ملٹیپلیکیشن کو کیا کرتے ہیں ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں، اپنی تعداد کو اضافہ کرتے ہیں، کرنے کی وجہ سے اسی جگہ میں کیا ہوتی ہے انفیکشن کاز ہوتی ہے اور اسی انفیکشن کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر بیماریاں کیا ہوتی ہے پیدا ہوتی ہیں۔ اب انفیکشن کی بات کریں تو ہماری باڈی کے اندر انفیکشن کسی بھی جگہ میں ہو سکتی ہے، صحیح ہے، مطلب ایک اسپیسیفک جگہ نہیں ہے کہ یہاں پہ انفیکشن ہوگا، صحیح ہے، جب وائرس ان وائٹ بلڈ سیل سے چھٹکارا پا کے جب اندر جاتا ہے تو یہ باڈی کے کسی بھی حصے میں جاتا ہے اور جا کے انفیکشن کو کاز کرتا ہے، صحیح ہے اسٹوڈنٹس۔ اس کے بعد ہمارے پاس ٹائپس بھی بہت ہیں، صحیح ہے، انفیکشن کی ٹائپس کو ہم اپنے کیا کریں گے نیکسٹ لیکچر میں اس کے بارے میں تفصیل سے وضاحت کریں گے، صحیح ہے اسٹوڈنٹ۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے میرے اسٹوڈنٹس، تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہمارے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے ہمیں کیا کرنا ہے کمنٹس کرنا ہے، انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو کیا کریں گے آنسر پرووائڈ کریں گے۔
تو آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے۔ گڈ بائی اسٹوڈنٹس۔